Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel TED Law. मेरी इसी YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियोस की एक सीरीज़ होगी जिसमें आप लोगों को लेंस के बारे में और बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे लेन के बारे में बताऊँगा कि लेन क्या होती है। अंग्रेज़ी में लेन और उर्दू में इसे कहा जाएगा ज़मीन या अराज़ी। अराज़ी ये ज़मीन या लैंड से क्या मनाते हैं? कोई भी टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा, कतई अराज़ी जिसकी अपनी एक शनाख्त हो। मिसाल के तौर पर ये एक पीस ऑफ लैंड है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ये मुस्ततिल भी हो सकती है, ये मुसल्लस भी हो सकती है, और ये मुरब्बे की शक्ल में हो सकती है, या ये इस तरह की जो है ना मुख्तलिफ ये कोनों वाली चकोर टाइप या मुसद्दस या मुखम्मस की सूरत में भी हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होगी। या एक जो है ना अगर घर है तो इस शक्ल में होगा, दुकान है तो इस शक्ल में होगा, कोई खेत है तो इस शक्ल में, ये इस शक्ल में भी हो सकती है। इसकी कोई वाज़ेह ये शेप डिफाइन नहीं है, इसकी भी कोई भी हो सकती है। अब ज़मीन की मुख्तलिफ एक्ट्स में मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई हैं। एक ज़मीन को उमूमन गैर मनक़ूला जायदाद कहा जाता है। गैर मनक़ूला से मुराद इमूवेबल, जिसको वो जायदाद जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के न ले जा सके, मूव नहीं कर सके। ऐसी जायदाद या ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल न हो, उसे कहा जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की यहाँ पर दो मेन टाइप्स होंगी, एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। मूवेबल को कहेंगे हम मनक़ूला जायदाद, और इमूवेबल के लिए गैर मनक़ूला जायदाद। मनक़ूला जायदाद से मतलब गाड़ी हुआ, किताब हुआ, या कोई भी चीज़ जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर आप उठा के ले जा सके। मिसाल के तौर पर ये पेन है, ये मनक़ूला मूवेबल है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जा सकते हो, तो इसे मनक़ूला जायदाद। गैर मनक़ूला जायदाद वो जायदाद जो एक ही जगह पर फिक्स रहे हमेशा के लिए, जब से वो बनी है और उससे वहाँ पे फिक्स रहे, और एक जगह से दूसरी जगह पर आप मुंतकिल ना कर सकें। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, इसकी मेन जो है टाइप ज़मीन है। ज़मीन को आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप उठा के नहीं ले जा सकते, लेकिन एक्सचेंज हो सकती है। ये एक ज़मीन है, 5 कनाल है, और ये दूसरी ज़मीन है, ये 5 कनाल है। अब ये जो है ना मौज़ा ए में है और ये बी में हुआ है। अब इसकी एक्सचेंज कर सकते हो, ये अलग चीज़ है। लेकिन इसका मालिक मैं था, बाद में इसका मालिक मैं बन गया, इसका मालिक बी था, और बी इसका जायदाद का मालिक बन गया। ए बी और बी ए का मालिक बन गया। सॉरी, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ लैंड या तबादला अराजी। तो वो अलग चीज़ है, इसकी मलकियत तब्दील होना अलग चीज़ है। बाज़ात खुद एक जायदाद को दूसरी जगह पर लेके उठा के ले जाना वो अलग चीज़ है। तो ज़मीन का शुमार होगा गैर मनक़ूला जायदाद में। तो हमारा मेन फोकस होगा लैंड के बारे में। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट में अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट अब ज़मीन, अब ये ज़मीन है, एक पीस है ज़मीन का, एक टुकड़ा है। फर्ज करें इसका रकबा 5 कनाल है। अब इस 5 कनाल के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। मिसाल के तौर पर इधर दाख होंगे, यहाँ पर कोई एक मकान कमरा बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक गैर फलदार दाख होगा, तो इस मकान को भी लैंड कहा जाएगा, इस दरख्त को भी लैंड कहा जाएगा, और इसके साथ जो फ्रूट्स हैं उसको भी
لینڈ کہا جائے گا جو پھل اس کے اوپر لگتا ہے. یعنی لینڈ کی مختلف قانون میں یا مختلف ایکٹس میں مختلف اس کی وضاحت یا تعریفیں کی گئی ہیں ہمارے لیجسلیچرس نے. لیجسلیچر سے مطلب وہ لوگ ہوں جو ہمارے لیے قانون بناتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ اور صدر پاکستان جس کو لیجسلیٹو باڈی کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے زمین کو کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے اس ایکٹ کے حوالے سے. تو یہ ہوگی زمین. اب زمین آپ کو بتایا کہ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. فرض کریں یہ ایک زمین ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے زمین میری ہے یا بی کی ہے یا سی کی ہے یا ڈی کی ہے؟ تو اس کے لیے ہر زمین کے لیے ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے جسے نمبر خاصہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر 1530 یہ نمبر خسرہ ہے اس زمین کی. یہ ایک گاؤں ہے یا موضع ہے. موضع اے میں زمین کا ٹکڑا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس زمین کا مالک اے ہے. وہ کس حوالے سے ہے وہ ہمیں ریکارڈ آف رائٹس میں پتہ کو ملاحظہ کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گی. تو جب سیٹلمنٹ ہوگی تو ہر زمین کے لیے ایک نمبر خاصہ الاٹ کیا جائے گا. جس طرح ہر شخص کے لیے ایک شناختی کارڈ نمبر الاٹ ہوتی ہے CNIC نمبر جسے CNIC نمبر کہا جاتا ہے. اسی طرح ہر زمین کے لیے ایک نمبر خاصہ الاٹ کی جاتی ہے جسے سروے نمبر بھی کہا جاتا ہے یا خاصہ نمبر بھی کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس زمین کا مالک فلاں ہے. یہ اس میں آپ کو سیریز آف جو ہے نا ہسٹری بھی مل جائے گی. مثال کے طور پر پہلے اس زمین کا مالک کون تھا, پھر بعد میں اس مالک کون بنا, پھر جو ہے نا D اور E میں تقسیم ہوئی یہ زمین. تو اس طرح جو ہے نا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ اسپیسیفک نمبر خاصے کا مالک 10 سال پہلے کون تھا, پھر 50 سال پہلے کون تھا یا ابھی کون ہے. ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گی. تو یہ ہے نمبر خسرہ. اب ایک زمین کے ساتھ جو ہے نا اس کی محل وقوع بھی ہوگی. اب مثال کے طور پر ایک زمین ہے, اس کے دائیں سائڈ پر جو ہے نا ایک کھیت ہو سکتا ہے, بائیں سائڈ پہ بھی ایک کھیت ہو سکتا ہے, اور ادھر بھی ہو سکتی ہے زمین, اور ادھر اس کو لوکیشن یا اس کا محل وقوع کہا جاتا ہے اس کے اطراف میں. تو ان کے لیے بھی جو ہے نا الگ الگ نمبر خاصہ یہاں پر ہوگا. تو ہر ایک نمبر خاصہ الگ ہوگی. تو اس سے زمین کی پہچاننے میں, زمین کی پیمائش کرنے میں, زمین کے مالک معلوم کرنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے. اب ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے مزاریہ. مالک اراضی اور ایک ہوتا ہے مزاریہ. اس کو جو لینڈ آنر کہا جاتا ہے اور اسے ٹیننٹ کہا جاتا ہے. ٹیننٹ یعنی اس کا مزاریہ کون ہے. مالک کا یہ اس کے ساتھ پراپرٹی یا رائٹس بھی ہوتی ہے اور یہ اس کے تابع ہوتا ہے. مطلب زمین یہ نمبر خاصہ 15 سے 35 اس کا اصل مالک یہ ہے, لیکن انہوں نے یہ زمین اس مزاریہ کو کاشت کے لیے دیا ہوا ہے. اب مزاریہ کی بھی جو کیا قسمیں ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کو کہا جائے گا مالک اراضی. اگر اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو اس کو کہیں گے ٹیننٹ. اور ان دونوں کے بیچ میں جو وہ ہوگی ریلیشن شپ, اس کو ٹیننسی ایکٹ کے ذریعے یہ ڈیل کیا جائے گا. تو یہ ہوگی مالک اور مزاریہ کے درمیان تعلق. یہ سال بہ سال بھی ہوتی ہے یا یہ جو ہے نا 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے. یہ مستقل بھی ہو سکتی ہے اور غیر مستقل بھی ہو سکتی ہے. اس کی مختلف ٹائپس ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. پھر ہم پڑھیں گے یہاں پر اسپیسیفک صرف زمین کے بارے میں, زمین کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا فیچرز ہیں. اب اس زمین کی بھی جو ہے مختلف ٹائپس ہوں گے. ایک ہوگا کلٹیویبل, دوسرا ہوگا انکلٹیویبل. کلٹیویبل کہتے ہیں قابل کاشت. کاشت ایک ہوتا ہے ناقابل کاشت. اگر اس زمین کو کاشت کیا جا سکے تو ہم کہیں گے کلٹیویبل. اگر یہ زمین کاشت
اس کو کاشت نہ کیا جا سکے تو ہم کہیں گے کہ انکلٹیویبل. مثال کے طور پر انکلٹیویبل سے مراد یہ ایک زمین ہے، ایک ادھر ایک جو ہے نا گھر بنا ہوا ہے، یہاں پر یا ادھر نہر ہے، واٹر چینل ہے، یا ادھر ایک جو ہے نا مسجد بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو کہیں گے کہ ناقابل کاشت، یا یہ بنجر ہو یا یہاں پر پہاڑ ہو. اسے رینیو کی اصطلاح میں ناممکن یا غیر ممکن کا کہ جس کو کاشت نہ کی جا سکے اسے کہتے ہیں کہ غیر ممکن یا ناممکن. پہاڑ ہوا، بنجر ہوا، یا مکان ہوا، نہر، یہ تالاب بنا ہوا ہو، ایسی زمین کو کہیں گے کہ ناقابل کاشت یا بنجر. بنجر الگ چیز ہے، ناقابل کاشت یا غیر ممکن کاشت الگ چیز ہے. تو اس کے بارے میں ہم زمین کی اقسام ہوگی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بعد میں. تو مطلب یہ ہوا کہ زمین کا ایک ٹکڑا، اس کا نمبر خستہ، اور اس کے اطراف میں بھی محل وقوع میں بھی اور ساری جو ہے نا زمینیں ہوں گی، اور ان کے حوالے سے زمین کی بھی پیمائش کی جا سکتی ہے، اور ان کا مالک ایک بھی ہو سکتا ہے، الگ بھی ہو سکتا ہے، اور مشترک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ زمین کا رقبہ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اب میں نے نمبر دیا تھا 1530، اس کا نمبر خسرہ ہے. اب ان کو کہا جائے گا ضلع. یہ ضلع، یہ ضلع، یہ ضلع، 4 ضلع ہیں. اس کی شکل جو ہے نا مربع ہے، کیونکہ 4 ضلع برابر ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مربع شکل ہے. اس کو چکور بھی کہا جائے گا اور مربع بھی کہا جائے گا. تو اگلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان کے رقبہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے. ایک مثلث ہے تو اس کا رقبہ کیسے نکالیں گے، ایک مربع ہے تو، اور ایک مستطیل کا رقبہ کیسے نکالنے کا فارمولہ کیا ہوگا، اور ایک مختلف الاضلاع اراضی ہوگی یا زمین ہوگا یا لین ہوگا، اس کی رقبہ کیسے نکالا جائے گا، اس کا الگ فارمولہ ہوگا. ہر ایک کا جو ہے نا ہم تفصیلاً پیمائش اراضی میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ ضلع، یہ ضلع، یہ ضلع، یہ ضلع، یعنی یہاں سے یہاں تک پیمائش کی جاتی ہے، پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ جو ہے نا سیٹلمنٹ آف لینڈ میں یہ باقاعدہ چیپٹر ہے، وہ مینسوریشن یا میئرمنٹ آف لینڈ. اس میں ہم پڑھیں گے کہ اور اس کے یونٹس مختلف ہوں گے. یونٹ کو ہم کہیں گے گرام. جس اگر ہم دکان میں جائیں گے تو دکاندار صاحب کہیں گے کہ مجھے 1 کلو چینی دے دیں، تو چینی یا کلو یہاں پر یونٹ ہے. اسی طرح یہاں پر جو کرم ہے اس کی پیمائش لمبائی کی ایک یونٹ ہے، جو ریونیو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے نا آج کل فیٹ کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، فٹ کا استعمال. فٹ ایک کرم جو ہے نا 5.5 فٹ کے برابر ہوتا ہے. ایک کرم وہاں پیمائش میں پڑھیں گے، اور مطلب ایک کرم یہاں سے یہاں، ایک کرم ادھر سے ایک کرم ادھر سے ایک کرم، وہ ہم بعد میں پیمانہ ہوتی ہے، پٹوار اسکیل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، اور اس طرح اس کا رقبہ نکالا جاتا ہے. آج کے لیے صرف میں نے آپ لوگوں کو زمین کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نا ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی، زمین کیا ہوتی ہے اور اس کے یونٹس کے بارے میں بتایا، اور نمبر خاصہ کیا چیز ہوتی ہے، مویبل اور امویبل زمین کیا ہوتی ہے، قابل کاشت اور ناقابل کاشت کیا ہوتی ہے. قابل کاشت سے مراد وہ زمین جس کو کاشت کیا جا سکے، ناقابل کاشت وہ زمین جس کو کاشت نہ کر سکے. مثال کے طور پر واٹر چینل، تالاب، گھر، مکان وغیرہ. قابل کاشت جس پر ہم فصل اگا سکیں وہ والی زمین.
یعنی کہ جو بنجر نہ ہو، اس سے فصل ہم اگا سکیں۔ اس کے علاوہ یونٹ کرم، جس طرح لمبائی کی جو مختلف پیمانے ہوتے ہیں، اسی طرح زمین جو پیمائش کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کرم کہیں گے۔ ایک کرم 5.5 فیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بیسک سی چیزیں ہیں، بعد میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو میری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے بنے رہیں، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔